बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुज़ाकरात की जी बाज़गश्त है और मुज़ाकरात करने कैसे हैं, किस तरीके से उसका माहौल कैसे बनेगा, ये सवालात सारे उठते जा रहे हैं और तस्करा होता है बार बार माहौल का। यानी कि एक मुज़ाकरात ऐसे हैं जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, उस पर एक लफ्ज यूज हो रहा है कि जी मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार है। मुज़ाकरात की कामयाबी में क्या चीज हायल है? भाई मुज़ाकरात की कामयाबी या डेडलॉक उस वक्त होगा जब मुज़ाकरात शुरू होंगे। अभी तक तो मुज़ाकरात शुरू होके ही नहीं दे रहे, उसके ऊपर कई मुतालबात सामने आ रहे हैं। कहीं TORs की बात की जाती है, कहीं पर 2024 के इंतखाब की बात की जाती है, फिर आगे से 2018 के इलेक्शन की बात की जाती है, फिर कहीं फ्रेश इलेक्शंस का हम नाम सुनते हैं। लेकिन ये सारी बातें मीडिया पे हो रही हैं, ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो रही हैं, ये सारे मुतालबे के जी पहले बानी तक रसाई दो, फिर उसके बाद बात करेंगे। और खास तौर पर महमूद खान अचकज़ई की अगर बात करें कि जिनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो फैसला ले सकते हैं इस बाबत, वो भी कहते हैं कि जी उन्होंने अपने नए मुतालबात सामने रखनी है। तो ये किस तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे? फिर एक आवाज सुनने में आती है कि 8 फरवरी तक तमाम तर मुज़ाकरात मुअत्तल हैं। अब 8 फरवरी आ जाएगी तो स्ट्रीट मूवमेंट होगी, तरीकेकार क्या होगा, तहरीक इंसाफ ने इस बाबत क्या सोच रखा है? आज जो हमने एक नई बात सुनी वो ये है, जो सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, इन लोगों ने जो गुफ्तगू की उसमें ये कहते हैं कि किसी भी मामले में एक तो बानी PTI, दूसरा यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को साथ मिलाकर बात की जाए, विच इज फेयर। लेकिन यह है कि सियासी साजगार माहौल ये किस तरह से मिल सकता है, ये एक सवाल है जिसको हम आज उठाएंगे। फिर जो बयानात सामने आए हैं उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने 8 फरवरी से मुतालिक क्या फरमाया, मैं पहले आप वो देखें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को तमाम पाकिस्तान के जमहूरी हर तबके के लोगों से अपील की है उस दिन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए हमारा साथ दें। उस दिन अपनी दुकान बंद रखें, अपना रिक्शा बंद रखें, अपना टैक्सी बंद रखें और पाकिस्तान की सड़कों पर आम का राज होना चाहिए। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि इस मुताल्लिक बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, वो क्या फरमाते हैं वो भी जरा देख लें। 4 नवंबर को जो इंस्ट्रक्शंस भेजी है उसके मुताबिक खान साहब ने ये इख्तियारात सारे दिए हैं अल्लामा राजा नासिर साहब को और अचकज़ई साहब को। क्या डायलॉग करना है और अगर करना है तो किसके साथ करना है। अच्छा, फिर मुलाकात से मुताल्लिक काफी बातें होती हैं। अब ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं या इस बाबत ये कहा जा रहा है कि जी सारे के सारे जो मुज़ाकरात हैं या जो मुलाकातें हैं वो अब 8 फरवरी के बाद उस पर सोचा जाएगा कि करवानी है कि नहीं करवानी। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने बयानिया जो अपना रखा था हमारे प्रोग्राम में कि जी 26 नवंबर गुजर गया है तो अब उसके बाद सोचा जाएगा कि मुलाकातें शायद हो सकती हैं। तो दोनों बयानात में चाहूंगा कि आप उनके देख लें। 26 नवंबर के हवाले से जो उनका एक पैगाम चल रहा था कि 26 नवंबर को हम जो है वो इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। 26 नवंबर जो है वो आज गुजर गया है, तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद शायद एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया जो है वो इस बारे में कोई बेहतर। ये आपने कहा कि अब हो सकता है मुलाकात हो जाए, क्योंकि ये जो एक और बात करते रहे हैं कि जब भी हम तहरीक का आगाज करते हैं तो फिर हुकूमत वो हमें मुज़ाकरात की जो है वो दावत दे देती है। तो इसलिए अब पूरी PTI 8 फरवरी की जो पहिया जाम हड़ताल है उसके लिए सरगर्म हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि अब बेहतर है कि वो 8 फरवरी का जो है वो देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर अगर कोई नई कॉल इन्होंने ना दी तो फिर ये मुलाकात और मुज़ाकरात वाली बात जो है ये दोबारा शुरू कर लेंगे। अब इसके अंदर जनाब एक और सवाल भी उठता है, वो ये है कि दौरा होना है अब सिंध का, तो जलसे की इजाजत तो नहीं मिली। पहले ये कहा जा रहा था कि जलसे की इजाजत मिल जाएगी, वो नहीं मिल रही। लेकिन ये है कि खुशामदेद कहा जा रहा है। और शर्जील मेमन साहब ने उनकी आमद के हवाले से क्या फरमाया वो भी जरा देख लें आप। चीफ मिनिस्टर KP के आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। कानून और आइन के दायरे में रहकर तमाम एक्टिविटीज में पूरी उनको इजाजत है। अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, इश्तिहार ना फैलाएं, ठीक है। सियासी इख्तिलाफ हैं, हमने कब कहा कि जी हम खुदा न खास्ता कोई उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं। वो एतराज़ात अपनी जगह, कोई हमारे घर पे आ रहा है, ऐसे मेहमान होके आ रहा है, हम उनको बिल्कुल वेलकम। चलें जी, तो जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अकील मलिक साहब, वजीर मुमलिकत हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। साथ ही साथ शफी जान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा से। और नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और उनसे हम बात करेंगे। तो अकील मलिक साहब, अक्सर हम देख रहे होते हैं कि बात हो रही होती है इस मुतालिक, तो अब क्या सिलसिला है? अब क्या ये जो माहौल बनाने का तस्करा होता है तो आपके जहन में क्या आता है? ये जो हर कोई ये बात कर रहा है कि जी माहौल बनाना है, माहौल बनाना है, डेडलॉक है,
مذاکرات کی کامیابی میں فلانی چیز رکاوٹ ہے. مذاکرات تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئے. ڈیڈ لاک تو اس صورت میں ہو کہ مذاکرات شروع ہوں. چکر کیا ہے؟ کون بنائے گا ماحول؟ آپ بنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ستی صاحب. بات یہ ہے کہ ماحول جو ہے حکومت نے بنا دیا ہے, اور ماحول بنانا وزیر اعظم نے کتنی دفعہ دعوت دی وہ آپ میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں. حال ہی میں کابینہ کی جب میٹنگ ہوئی اس سے پہلے وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پہ مذاکرات کی دعوت دی اور کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور بالکل پولیٹیکل پروسیس ہے یہ, ایک ڈسکورس یا ڈائلاگ یا مذاکرات کہہ لیں, اس کو بالکل آگے بڑھنا چاہیے, اور جمہوری اور سیاسی رویے تو یہی ہیں اور اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں. لیکن ایشو یہاں پہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر اتنی ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے. صوبے کے پی کی حکومت اگر دیکھیں, کیونکہ شفیع جان صاحب موجود ہیں, ان کی جو بات ہے وہ اپنے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب یا دیگر لوگ جو وفاق میں موجود ہیں, جو مذاکرات کے پورے پروسیس کو شاید سپورٹ بھی کرتے ہیں, تو ان سے نہیں ملتی, یا اس آپس میں جو ایک تذبذب کا شکار ہے, ڈویژنز ہیں جو ان کی آپس کی خلفشاریاں ہیں, وہ واضح طور پہ کھل کے سامنے آ چکی ہیں. اب ماحول بنانے کے لیے اسپیکر صاحب نے بھی دعوت دی ہے, اور میرے خیال سے تو وہی کمیٹیز ہیں جو تحلیل نہیں کی گئی تھیں, اور اس میں نئے ممبرز اگر آپٹ ان ہونے ہیں یا ڈیلیٹ ہونے ہیں یا انٹیک آپ نے کرنے ہیں نئے ممبرز, تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو تمام تر ایک فیسیلیٹیٹر کا اور جو پلیس آف سٹنگ ہوگی مذاکرات کے لیے, موسٹ سوٹیبل پلیس وہ پارلیمنٹ ہی ہے, اور پارلیمنٹ سے ہی یہ بات چلنی ہے. لیکن عفیف ملک صاحب, ایک جو مطالبہ سامنے رہا ہے تحریک انصاف کا, جو ان کی جانب سے بیانات ہے یا ٹویٹس ہوئے وہ اپنی جگہ, لیکن اس سے ہٹ کے ایک مطالبہ ان کا یہ رہا ہے کہ ہماری ملاقات کرائی جائے. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنوائی, اس کے اندر وہ 26 نومبر کو ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی 26 نومبر اب گزر گیا تو ہم ملاقات کروا دیں گے. اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری گزر جائے گا, اور اگر کوئی دوبارہ کوئی کال نہ ہوئی تو پھر ہم ملاقات کروا دیں گے. تو یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ محض دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ یہ اس پہ کنٹینجنٹ ہے. میرا اپنا ایک ماننا ہے کہ ملاقات ماورائے آئین یا قانون نہیں ہو سکتی, اور میرے یہ جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے پریزن رولز کو, جیل مینول کو, باقی چیزوں کو, تو اس کی جو ایک کلیئر کٹ وائلیشن ہے وہ فیملی کے ممبر بھی کرتے رہے ہیں, وکلاء بھی کرتے رہے ہیں, ان کے دیگر لوگ بھی کرتے رہے ہیں, جن کو فرینڈز اینڈ فیملی کے زمرے میں لائیں گے. پولیٹیکل ملاقاتیں تو نہیں ہو سکتی, یا پولیٹیکل ملاقاتوں کی اجازت تو نہیں ہو سکتی. اس تمام تر حوالے سے میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل انڈرٹیکنگ دیں, عدالت کو بھی دیں, جس کے آرڈر کی وائلیشن خود کرتے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ وہاں پہ گفتگو اڈیالہ کے احاطے کے باہر, اور وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بلکہ پھر وہاں سے بیان جاری کرنا, ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرنا ہے. آئیں آپ کے شام کے ٹی وی کے پروگرام پہ بیٹھیں, جتنی بات کرنی ہے ملاقات کی تمام تر تفصیل یہاں پہ بیان کریں. کیوں اڈیالہ کے باہر ہی وہ گفتگو کرنی ہے, یا وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کرنی ہے, اور وہیں پہ آپ ایک رکس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, سیکیورٹی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا, وہاں پہ قرآن خوانی کرنی تھی تو کسی اور جگہ بھی جا کے کی جا سکتی تھی. صرف یہ ایک مذہبی ٹچ دینے کے حوالے سے اڈیالہ کے باہر بیٹھ کے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم قرآن نہیں, اگر وہ کر رہے تھے تو آپ لوگ پانی نہ, قرآن خوانی کرنی ہے, اس دن پانی نہ پھینکتے ان پہ. نہیں تو فٹ پاتھ پہ بھی جگہ تھی نا, فٹ پاتھ پہ جگہ تھی, وہاں پہ پڑھ لیتے. لازمی جو ہے آپ نے اس روڈ کے بیچ میں حائل ہو کے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا کے وہیں پہ دریاں بچھا کے بیٹھنا ہے. مطلب یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. یہ ہمارا مذہب, یہ بھی تو حقوق العباد اور حقوق اللہ, یہ بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حقوق العباد یہ بھی ہیں کہ آپ دوسروں کی زندگی اجیرن مت کریں. اچھا, تو آپ نے دوسروں کی زندگی, جو گورکھپور کے لوگ ہیں, جو دیگر جگہوں کے اڈیالہ کے آس پاس رہنے والے جو علاقے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں, ان کی زندگی کو آپ نے جو ہے وہ عذاب بنائی ہوئی ہے. اوکے, ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے. ناصر شاہ صاحب, ابھی شفیع جان کی طرف بھی ہم جائیں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی جانب سے, بلاول صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ زرداری صاحب کین پلے اے رول اور وہ اپنا کوئی اس طرح سے کر سکتے ہیں. یہاں پر تو معاملات ڈیڈ لاک کا شکار مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ہیں, اور جو بیانات میں تندی تیزی ہے وہ ابھی عقیل ملک صاحب کے بیان سے بھی آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہوگا, حالانکہ یہ کافی نرم لہجہ رکھتے ہیں پھر بھی, اور شفیع جان کے بیانات سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا آگے چل کے. تو آپ لوگ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, یا آپ کے کیمپ میں اس وقت خاموشی کیوں ہے؟ آپ انجوائے کر رہے ہیں سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, اور اب بھی کہتے ہیں
اور اسی سے ہی مسئلے جو ہیں حل ہوں گے. اچھا. لیکن اب ایشو ظاہر ہے کہ ایک سائڈ سے تو بالکل ہی جو رویہ رکھا جا رہا ہے پہلے دن سے, اسی کی وجہ سے یہ سلسلہ ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک کس چیز کا, کوئی شروع ہی نہیں ہوئے تو ڈیڈ لاک کہاں سے ہوگا؟ ابھی تو اس بات پہ آئے ہی نہیں, اس نہج پہ آئے ہی نہیں ہے کہ اس کو ابھی تو بیٹھنے کوئی تیار نہیں, کوئی بات کی جائے. کبھی کوئی بات آ جاتی ہے, کبھی کوئی بات آ جاتی ہے, تو جب کوئی بات سامنے آئے گی تو پھر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو عقیل ملک صاحب, اب ایک چیز یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اب مذاکرات کی بات جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر ملاقاتوں کا تذکرہ میں نے ابھی بھی کیا, لیکن ابھی میں سن رہا ہوں کہ 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں آپس میں بشرا بی بی اور خان صاحب کی, یعنی کہ وہ آپ کروا رہے ہیں ملاقاتیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں سے کچھ معاملات بہتر ہوں تو آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں, یا پھر آپ ریلائی کریں گے کہ آپ کو گارنٹیز دی جائے کہ کوئی وہاں سے کوئی دوبارہ اس صورت میں کوئی بیانیہ سامنے نہیں آئے گا اس طرز کا, جو کہ ظاہر ہے کہ نقصان دہ ہو یا اداروں کی بات ہے. جو ایک وائلیشن, کلیئر کٹ وائلیشن کرتے ہیں وہاں پہ, میں سمجھتا ہوں, جو میں دیکھتا ہوں کہ وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ یہ ہے کہ انڈر ٹیکنگ اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کو بھی جمع کرائیں, کہ کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی دوران میٹنگ, کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں کی جائے گی, کسی قسم کی سیکیورٹی سچویشن کریٹ نہیں کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اوور اینڈ ابو وہاں پہ نکل کے پھر جو میڈیا کو انگیج کیا جاتا ہے, ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے جھوٹا سچا, اور اس کو جو ہے نہیں آگے بڑھایا جائے گا. اور بالکل میں نے جس طرح کہا کہ شام کے پروگرامز میں آ کے بالکل بات کریں, یہ ان کا حق ہے, ان کو کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن وہاں پہ کیوں؟ اور پھر اس عدالت کی آرڈر کی وائلیشن, جس عدالت سے خود جو انڈر ٹیکنگ وہاں پہ دی تھی سلمان اکرم رائے صاحب نے, اور کہا تھا کہ ہم میڈیا سے گفتگو اڈیالہ کے احاطے یا اس کے باہر نہیں کریں گے, عدالت میں بھی ایک جو ہے انڈر ٹیکنگ دیں, ایک بیان الفی جمع کرائیں, اور کہ ہم وائلیشن نہیں کریں گے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ایز پر جیل رولز اور جیل مینول جو ہیں وہ بالکل ہو سکتی ہیں. وائلیشن میں تو کچھ چیز نہیں ہو سکتی. شفیع جان, ایک آپ کہیں کہ ابو اینی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جو ہے ہم ملاقاتیں بھی کریں, اپنی مرضی سے کریں, جب دل آئے تب ہم کریں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. شفیع جان, وی ویلکم یو ٹو دا شو. ابھی جو تذکرہ ہو رہا ہے, پہلا سوال میرا یہ تھا کہ ڈیڈ لاک یا پھر مذاکرات کی کامیابی کا تذکرہ تو اس وقت ہو جبکہ کوئی مذاکرات شروع ہوں, ابھی تک تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ایک تو اس پہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ کیا کوئی سلسلہ شروع ہونے کی امید ہے, اور دوسرا یہ جو بات ہو رہی ہے, ابھی آپ کی قیادت کی جانب سے پریس کانفرنس بھی ہوئی, وہی کہتے ہیں کہ جی کے پی حکومت کو وفاقی حکومت اعتماد میں لے کر کوئی بھی فیصلہ کرے, تو وہ صریحاً دہشت گردی کے خلاف آپریشن سے متعلق ہے یا وہ ان مذاکرات سے متعلق بھی ہے کہ اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو اعتماد مل لیا جائے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے ستی صاحب, میں نے کئی دنوں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا اور میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم بنیادی نکات پہ اچکزئی صاحب کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں. اگر ان بنیادی نکات پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو ہم مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں, بات چیت کی طرف جا سکتے ہیں, اور ہم بلیو کرتے ہیں بات چیت پہ. ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی پارٹی ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, اور بات چیت سے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے. لیکن بات چیت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 2 سے 3 دفعہ پہلے بھی ٹرائی کیا. گوہر صاحب اس کو انہوں نے کیری فارورڈ کیا بات چیت کے مذاکرات کے عمل کو, لیکن بدقسمتی سے وہ ڈیڈ لاک کا شکار رہا. اب جو ہمارا تمام تر فوکس ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ پہ ہے اور تحریک پہ ہے, اور جب بھی ہماری تحریک جو ہے وہ مومنٹم پکڑتی ہے تو ان کو مذاکرات کی بات یاد آ جاتی ہے. ہم ابھی بھی مذاکرات سے ہم انکاری نہیں ہے, لیکن مذاکرات غیر مشروط نہیں ہو, غیر مشروط مذاکرات ہم نہیں کریں گے, مشروط مذاکرات ہوں گے. اور یہی بات ہے اچکزئی صاحب نے میری بات کو سیکنڈ کیا اڈیالہ کے بعد, اس نے یہی بات کی اگر 8 تاریخ کے مینڈیٹ پہ بات نہیں کرنی تو پھر ہم نے کوئی خالی چائے تو پینی نہیں. لیکن شفیع جان صاحب کل ہمارے ساتھ شو میں شیر افضل مروت تھے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کی خود کی ملاقات نہیں ہوئی بانی پی ٹی آئی سے, اور انہوں نے جو مطالبہ آ کے رکھ دیا ہے وہ 10 قدم آگے کا رکھ دیا ہے, یعنی کہ ایک شخص کو اختیار دیا گیا کہ وہ کوئی لاحول طے کرے, ملاقات ہوئی نہیں, اور اس نے جو بیانیہ رکھ دیا ہے وہ اور سخت بیانیہ ہے. تو یہ آپ کے لیے مزید مشکلات بن سکتے ہیں. اچکزئی دیکھیں, شیر افضل صاحب کی مروت کے علم کے لیے بھی اور آپ کے نالج کے لیے بھی کہ ان کو اختیار عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے کہ وہ جو مرضی کریں, ہوتی ہے نہیں ہوتی, ہوتی ہے نہیں ہوتی, تمام تر ذمہ داری ان کے نہیں, لیکن ان کو اختیار اس چیز کا دیا ہے نا کہ وہ مذاکرات کریں یا بات کریں. وہ اگر بیانیہ ہی ایسا رکھتے ہیں کہ جس سے بات شروع ہی نہ ہو پائے تو پھر اس پہ مطلب کیا؟ یہ تو دیکھیں ستی صاحب, میں تو پچھلے 2 ہفتوں سے چیخ کے یہ بات کہہ رہا ہوں.
अगर बातचीत होगी तो 8 तारीख की मैंडेट की वापसी से बात स्टार्ट होगी। हमने सिर्फ इनके साथ टाइम पास नहीं करना, हमने इनकी चाय नहीं पीनी, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हमारा तमाम तर फोकस स्ट्रीट मूवमेंट पे है। अगर ये हुकूमत 8 फरवरी की मैंडेट की वापसी पे बात करती है, नए इलेक्शन की बात करती है, नई ECP की अंडर की बात करते हैं, या इमरान खान तक रिसाई हमारी मुमकिन बनाते हैं, तो इन चीजों पे बात हो सकती है। एक चीज ये जो आपने बात की ना शफी जान, के जब हम तहरीक मोमेंटम पकड़ती है, तो मैं चाहूंगा चूंकि आपने अभी ज्वाइन किया है, तो भाई आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये जरा दोबारा से राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनवा दें, जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि जी जब तहरीक शुरू करते हैं तो मुज़ाकरात की दावत दे देते हैं हमें। प्लीज। और बात करते रहे हैं कि जब भी हम तहरीक का आगाज करते हैं तो फिर हुकूमत वो हमें मुज़ाकरात की जो है वो दावत दे देती है। तो इसलिए अब पूरी PTI 8 फरवरी की जो पहिया जाम हड़ताल है उसके लिए सरगर्म हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि अब बेहतर है कि वो 8 फरवरी का जो है वो देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर अगर कोई नई कॉल इन्होंने ना दी तो फिर ये मुलाकात और मुज़ाकरात वाली बात जो है ये दोबारा शुरू कर लेंगे। फिर शफी जान इस गुफ्तगू के बाद और आपकी गुफ्तगू के बाद फिर हम 8 फरवरी तक तो कम से कम ना ही समझें। देखिए, राना सनाउल्लाह की तो मुझे समझ नहीं आ रही, शायद इनके इख्तियार में नहीं है या ये बेबस है। एक साइड पे ये कहते हैं अगर 8 फरवरी की कॉल वापस नहीं ली गई तो 9 मई के मुकदमात खोल दिए जाएंगे। अच्छा। राना सनाउल्लाह के इस बयान ने इस पे मोहर लगा दी है कि ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होना है 9 मई। और अब ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी तक इंतजार कर लेते हैं, अगर कोई वहां पे इन्होंने वहां पे कोई तहरीक चलानी है, तहरीक चला ले तो उसके बाद बात होगी। तो ये खुद नहीं क्लियर ये कहना क्या चाहते हैं, या इनको जो है पहले एक स्क्रिप्ट दिया गया अब दूसरा स्क्रिप्ट दे दिया गया। ये फर्माबरदार बच्चे हैं, इनको शायद स्क्रिप्ट चेंज हो गया है, अब जो जब नया स्क्रिप्ट आया उसके मुताबिक राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं। ठीक है नासिर शाह साहब, अब इस सिचुएशन में अब आपका एक बहसियत सियासी कारकुन, आपको कोई लगता है कि कोई गुंजाइश बाकी है ऐसी कि जिसमें पीपल्स पार्टी कोई रोल प्ले कर पाए? और जाहिर है कि फिर आपने भी तैयारी करनी है कि कराची में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी दौरा करेंगे, शफी जान भी जाएंगे, जाहिर है आई एम श्योर, तो फिर आप लोगों की तैयारियां भी इसी मुनासबत से होंगी। जी, एक तो हम अपनी कोशिश करते रहेंगे कि बातचीत हो और जिससे मसाइल हल हो। दूसरी बात, आपने CM साहब की विजिट की तो जी बिल्कुल हम उनके लिए यहाँ पे उनकी भरपूर उनको यहाँ पे इस्तकबाल करेंगे और उनको हर लिहाज से फैसिलिटेट करेंगे, और जो भी उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं उनको वो जारी और सारी रखेंगे। यहाँ जलसे के अलावा उनका हैदराबाद का विजिट है। जलसे के अलावा नहीं, हमने कोई नहीं, जलसा भी वो कर सकते हैं जलसे में वो एक जी क्यों नहीं कर सकते। पॉलिटिकली तौर पर देखें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी रवायात पर यकीन रखती है, और जो भी पुरअमन कोई भी जदोजहद होगी PTI की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, उसको नहीं रोका जा सकता। हाँ, अगर कोई इस तरह की बात होती है, कोई जिसमें कानून की वायोलेशन हो या दीगर चीजें हो, तो फिर थोड़ा बहुत इशू जरूर होता है। और मैं समझता हूं कि हमारी बिल्कुल बातचीत भी हो रही है जो यहाँ पे PTI की लीडरशिप है सूबाई, ठीक है, और उनके साथ भी कि मामलात जो हैं वो अफ़वाम व तफ़हीम से हों, और जलसा वो बिल्कुल कर सकते हैं। जलसे की कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है। और उन्होंने मेरे ख्याल में जो आज मुझे पता चला था कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी एक एप्लीकेशन आई है और डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी है, तो उनको कानूनी जो चीजें होती हैं फॉर्मेलिटीज वो पूरी करके उनको बिल्कुल इजाजत दी जाएगी। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। ठीक है अकील मलिक साहब, एक तो इस पे मैं चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करें। पीपल्स पार्टी इज राइजिंग अबव, वो तो उनके लिए रास्ते खोल रही है और तमाम तरह उन्हें मौके और एनवायरमेंट, एक माहौल का जो तस्करा हो रहा था, तो माहौल उनको सिंध में प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप आएं और जो मतलब ये कि करें ज़ाहिर है कि इजाजत के साथ। एक तो ये इस पे मैं चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करें। दूसरा, ये जो आपको लगता है कि जिस तरह से मुतालबात है, इलेक्शन से मुतालबात कर रहे हैं, आपको लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन है और खासतौर पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बड़ा तस्करा किया जाता है, किसी इलेक्टोरल रिफॉर्म के बगैर कोई भी इलेक्शन होते हैं, तो कोई भी सियासी जमात, खासतौर पर PTI, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, लेट्स अज्यूम दैट, तो आपको लगता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, जहां तक आपने बात की सिंध हुकूमत की, तो ये उनका प्रोरोगेटिव है और बिल्कुल वो कर सकते हैं।
जहां तक पंजाब की आपने बात की तो हमने भी इनको वेलकम किया. हमने कौन सा इनको जो है कहा कि बिल्कुल आप मत आएं. हमने जो नेसेसरी प्रोटेक्शन होती है, जो नेसेसरी प्रोटोकॉल, वो कहते हैं आपने फूड स्ट्रीट बंद कर दी, खाना तक नहीं खाने दिया है, इस तरह से किया आपने. मेरे ख्याल से लिबर्टी की शॉपिंग, अगर लिबर्टी की शॉपिंग करने आए थे, क्योंकि लाहौर तो वैसी शॉपिंग बहुत मशहूर है, तो जाहिर बात है इनकी अपनी पार्टी के चेयरमैन कह चुके हैं कि वो कुछ सियासी दौरा नहीं था, वो जाती दौरा था, पार्टी का ऑफिशियल दौरा नहीं था, वो जाती दौरा था. तो मेरे ख्याल से इसी चीज से ही इनको शायद शर्मसार हो जाना चाहिए कि अपनी पार्टी का चेयरमैन ही जो है ओन अप नहीं कर रहा, तो फिर और कौन ओन अप करेगा. और लिबर्टी में भी जितने लोग मौजूद थे तो फिर वो आपने देखा कि मेरे ख्याल से 4+4 जो हैं वो लोग मौजूद थे, उससे अलावा कोई और लोग मौजूद नहीं थे. कराची में भी जाएंगे तो इनकी आंखें खुल जाएंगी, इसीलिए क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज नासिर भाई को भी बड़ी अच्छी तरह पता है, मुझे भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि जो जमीनी हकायक है वो यकसर तब्दील हो चुके हैं और आवाम की सपोर्ट इनके साथ अब नहीं है. सर, लेकिन इसके अंदर एक जो मफरूजा इस्तेमाल किया जाता है, एहतजाज, एक जो चीज बात की जाती है वो ये है कि 18,000 वोटर्स रजिस्टर हो रहे हैं हर रोज तकरीबन. ठीक है, अब ये जो जनरेशन है, आपको पता है कि उसका वो बड़ा, इस एज में आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती, एक इनकलाबी आपकी जहनियत होती है, तो उनको उस लिहाज से पीटीआई को ये सपोर्ट मिल सकती है. तो दैट कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यू इन द इलेक्शंस. नहीं, देखिए, हम वी ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. जो नए इंडक्ट हो रहे हैं वोटर्स, और हर रोज आप जो बात कर रहे हैं कि जो वोटर इंडक्ट हो रहा है, उस पर बिल्कुल मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो काम कर रही हैं कि किस तरह जो यंग वोटर्स हैं उसके साथ रेजोनेट किया जाए, उनके साथ रिलेट किया जाए. और यही बात है कि खाली अगर पीटीआई समझती है कि वही वो रेजोनेट कर सकते हैं और दीगर कोई सियासी जमात नहीं कर सकती, तो देन आई थिंक ये इनकी भूल है. बिकॉज ऑब्वियसली हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो, अपनी पॉलिसीज के तहत, वेदर दैट्स पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, दीगर जमातें जो हैं, एमकेएम हो गई या आईपीपी हो गई, ये जो भी जमात है वो अपनी इस पॉलिसीज पे काम कर रहे होते हैं और बिल्कुल अपनी पॉलिसी से ही वो यंग वोटर्स को अपील करते हैं. मैं ये जरूर आपको कह सकता हूं, जहां तक आपने बात की कि कराची में जाके ये लोग जो करना चाहते हैं बिल्कुल करें. हमने तो कभी मना ये लाहौर में भी नहीं किया इनको कि जो अब खुद ही इन्होंने ऐलान किया और उसके बाद फिर ना मीनारे पाकिस्तान भरा, न ही कोई और चीज की गई और फिर शॉपिंग करके वापस ही आना पड़ा. तो जाहिर बात है कि ये देखने की जरूरत है कि प्रायोरिटीज क्या हैं. सूबे के वजीर आला की प्रायोरिटीज क्या ये होनी चाहिए कि वो सियासी तहरीक जो है वो चलाए और वो एहतजाज या इंतशार फैलाने की तरफ बढ़े. इस पूरी टीम को तो फोकस्ड होना चाहिए अपने सूबे के अंदर इकदामात उठाने के लिए, क्योंकि सूबे की आवाम को तो लावारिस और बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है. और फिर उसके बाद बात की जाती है कि जी हमें नेशनल पॉलिसी चाहिए. अब क्या मुझे ये बताएं, मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात करें तो उस पर जाहिर बात है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एजेंडा पॉइंट नंबर 1 है और वही एक कॉमन ग्राउंड है या कॉमन एजेंडा है जहां से बात आगे बढ़नी है. और ये कहते हैं कि जी 8 फरवरी को का हमारा मैंडेट वापस करें. इसी तरह फिर आप 25 जुलाई 2018 पे चले जाएं. फिर वहां पे ये भी बात होगी कि वहां पे किस किस्म के इलेक्शन हुए और किस किस्म के इलेक्शन वहां पे करवाए गए, आरटीएस आरएमएस बिठाया गया. तो ये तो जक्स्टा पोजिशन में देखने की जरूरत है. ये कोई आप इसको डिफरेंटली या इनडिफरेंट तरीके से नहीं देख सकते दोनों चीजों को. 24 का इलेक्शन और 18 का इलेक्शन. ठीक है, शफी जान साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, उन पे बात होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो नेशनल पॉलिसी की बात है, मैं उस पर 1 सेकंड अगर मुझे सतीश साहब मैं उस पर बात करूं. क्या तमाम सियासी जमातों के दस्तखत जो हैं वो नेशनल एक्शन प्लान पे नहीं है, और रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान 2.0 अगर उसी को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अगर फॉलो कर लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी नेशनल पॉलिसी की जो है वो जरूरत है. ठीक है शफी जान साहब, एक तो ये कि ये जो बात आप कर रहे हैं 8 फरवरी को एहतजाज की, तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं एहतजाज से मुतालिक? आप कहते हैं हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करते हैं, तो वो बाद में बयानिया ये आता है कि जी पंजाब से तो आपको लोग नहीं मिल रहे कि वो बाहर निकले. नंबर 1, क़यादत नहीं मिल रही कि वो बाहर निकले. नंबर 2, नंबर 3, ये आप जो बात कर रहे हैं कि एक ऑप्शंस की, वो आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे? तीसरा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर आप ये देखें कि क़याम पाकिस्तान के बाद एक तो 23 साल बाद हमारे पहले इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शंस को भी लेके और अब तक के इलेक्शंस को लेके हर किसी इलेक्शन पे सवाल उठाए जाते हैं किसी न किसी हद तक. ऐसी सिचुएशन में आपका इलेक्शन का मुतालबा विदाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वो कैसे काबिल कबूल होंगे आपके लिए, अगर हो भी जाते हैं तो? उसके लिए सेटिंग जरूरी है. देखिए सतीश साहब, पहली बात यह कि एक आप हो गए या आपकी तरह बाकी जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो एक नए डरावना ख्वाब नून लीग को दिखा रही है.
آپ روز ان کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ 18,000 نئے ووٹر جو ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ ایک اور ترمیم لے آئیں اور اس میں جو ووٹ ڈالنے کی عمر ہے وہ 25 سال یا 30 سال نہ کر دیں, کیونکہ یہ عمران خان کے خوف کی وجہ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈراؤنا خواب ان کو نہ دکھایا کریں. بیچارے جو ہر روز 18,000 لوگ جو 18 سال کی عمر تک پہنچ رہے ہیں اور ان کا ووٹ جو ہے رجسٹر ہو رہا ہے, وہ اپنے ووٹ سے ہاتھ گوا بیٹھیں گے. تو یہ ڈراؤنا خواب ان کو نہ دکھائیں. دوسری بات, عقیل صاحب بڑے ریزنیبل بندے ہیں نون لیگ میں ان کو یہ سمجھتا ہوں, لیکن بدقسمتی سے آج بھی انہوں نے بڑی غلط بیانی سے کام لیا. جو لاہور کے دورے کی انہوں نے بات کی, اس کے باوجود ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے اور لاہور کی فضا پہ عمران خان صاحب کا راج ہے. جہاں تک آپ ریفارم, لیکن سندھ میں تو آپ کو کھلی چھوٹ ملے گی, تو وہاں پر تو یو آر گونا میک آل دا ڈفرنس مجھے لگتا ہے. دیکھیں سندھ کی جہاں تک بات ہے, پہلا راؤنڈ تو ہم جیت گئے ہیں کیونکہ مزار قائد پینوسی انہوں نے ہمیں نہیں دی. وہ خوف ہے سہیل آفریدی صاحب کا اور ناصر صاحب آپ کو خوف ہے یار. شاہ صاحب یہ کیا سن رہا ہوں میں, بات پوری کر لیں. پہلا راؤنڈ ہم جیت شفیع جان گئے محترم, پہلے بات پوری. جی شفیع جان پلیز. پہلا راؤنڈ آپ جیت گئے. پہلا راؤنڈ ہم جیت چکے ہیں. وہ جو ایک خوف ہے وہ ان کے دل میں بیٹھے ہوئے. ان کو بھی پتا ہے کہ کراچی کا مینڈیٹ انہوں نے چھینا ہوا ہے. فارم 47 کی وہاں پہ نشستیں ہیں ان کے پاس. جہاں تک ریفارمز کی بات ہے, دیکھیں بالکل ہم ریفارم سے بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ایک سیکوینس ہے جو 9 اپریل سے لے کے آج تک ہو رہا ہے, اس پہ بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے. ہم نے تو ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے, بات چیت کو, ریفارمز کو ویلکم کیا ہے. یہ تو ہمیشہ حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کیونکہ وہ حکومت ہے. یہ بیک فوٹ پہ چلے جاتی ہے, یہ غیر آئینی ترمیم لے آتی ہے, یہ غیر قانونی ترمیم لے آتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ریفارمز پہ یہ بات کرنے کو تیار ہیں تو بالکل ہم ریفارمز پہ بات کرنے کو تیار ہے. لیکن 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی پہ بات ہوگی, اس کے بعد ہم نئے الیکشن اور ریفارمز پہ جائیں گے. چلے شاہ صاحب میں آپ کا جواب لیتا ہوں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں. جی اسٹے ود اس. جناب بریک کے بعد ایک بار پھر سے خیر مقدم. ناصر شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ شفیع جان کہ پہلا راؤنڈ وہ جیت گئے ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کورنگی میں اور ادھر ادھر ان کو اجازت دے دیا. وہ کہتے ہیں مزار قائد پہ تو نہیں دی, تو دیٹس اے وکٹری فار دیم. آپ خوف کا شکار ہیں؟ جی بالکل قطعی کوئی ایسا خوف نہیں ہے. اور ہم نے تو الیکشنز کے, میں نے آپ پروگرام میں شفیع بھائی تھے جس پہ میں نے بتایا ہے کہ ان کی طرف سے الیکشنز کی جو اپیل ہیں ٹریبونلز میں یا دیگر جگہوں پہ, وہ شہروں میں تو کچھ ہیں, کراچی میں یا حیدرآباد میں, لیکن جہاں پہ ہم نے کلین سویپ کیا ہے حیدرآباد رورل سے لے کے پنجاب کے بارڈر اور بلوچستان کے بارڈر پر جو 70% کا ایریا بنتا ہے سندھ کا, وہاں پہ تو ان کے لوگ تیسرے چوتھے نمبر پہ آئے ہیں. اور کوئی ایک اپیل دکھا دیں, بتا دیں کہ کسی نے کہا ہو کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, دھاندلی ہو گئی, فارم 45 اور 47 آ گیا یا کیا ہوا ہے, ایک بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی NOC کی اجازت نہیں دی. میں بھی آپ کو لیٹر بھیجتا ہوں. اچھا. جو ڈپٹی کمشنر کے ہیں کورنگی میں, انہوں نے روڈ پہ اجازت مانگی, جس کے لیے اس نے کہا کہ روڈ پہ لوگوں کو ایشو ہوگا, آپ کوئی بھی وہاں پہ گراؤنڈ ہے کوئی ایسا ایریا دے تو ہم اس میں دیتے ہیں. جی بالکل اجازت, جی میں اس کے لیے بھی آ رہا ہوں, آپ کے بتا رہا ہوں کہ وہاں بھی اجازت انہوں نے باغ جنا جو جنا گراؤنڈ ہے وہاں کی مانگی ہے, اور وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. اچھا دے رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم نے وہ ہوا ہے, یہ بتا دیں کہاں ڈینائل اگر کوئی آیا ہے تو ہم ابھی بتاتے ہیں. یہ میں آپ کو لیٹر بھیج رہا ہوں ابھی, یہ جو کورنگی والے ڈپٹی کمشنر نے جو ان کو لکھا ہے کہ روڈ پہ NOC نہیں دیں گے, لیکن اگر آپ کوئی اس طرح کا ایریا بتا رہے ہیں, کوئی گراؤنڈ ہے, کوئی اور جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کے وہ آمد و رفت میں تکلیف نہ ہو, تو ہم آپ کو دینے کے لیے شفیع جان یہ تو دوسری بات یہ کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ کہ دوسری بات جیسے محترم وکیل صاحب نے بھی کہا, آپ کو الیکشنز ابھی ضمنی گزرے ہیں نا. چلے پنجاب میں تو PMLN کی گورنمنٹ تھی اور فیڈرل میں بھی گورنمنٹ, اور جو بھی الزام لگا لے. KP میں کیا ہوا, وہاں تو بڑا شیر جوان چیف منسٹر ہے, میرا شفیع بھائی بھی وہاں پہ ہے. وہاں کیسے PMLN جیت گئی, 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے ووٹ لے لیے. یہ کون سا جادو وہاں پہ چلا تھا, اور یہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ کیا اتنی طاقتور ہو گئی تھی PMLN کہ ان کے صوبے میں KP میں, وہ بھی افریدی صاحب کے ہوتے ہوئے, میرے بھائی کے ان کے ہوتے ہوئے وہ جیت گئے, دھاندلی کر گئے.
تو اس کی تو ذرا وہ بتا دیں، کوئی ایک کلپ آیا ہے دھاندلی کا؟ یہ تو میں جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی وہ ہے، اور یہ آپ دیکھتے جائیں کہ آہستہ آہستہ جو بھی سلسلہ ہے، ابھی آ رہے ہیں ہمارے مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں، ہم کوئی اور مزید سخت باتیں نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کو گلے لگائیں گے اور مکمل طور پر ان کا خیال رکھا جائے گا. ویلکم جی آئیں، لیکن ہم نے کہیں کوئی اجازت منسوخ نہیں کی. ٹھیک ہے شفیع جان، کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اب تو وہ وکٹری اسپیچ ابھی آپ واپس لے لیں، جب تک اگر دوبارہ کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو یہ پروگرام کا کلپ آپ کے پاس سند کے طور پر رہے گا. چلیں، یہ اچھی بات ہو گئی ہے ستی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مزار قائد پہ جو باغ جناح ہے، مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس ایریا کا، وہاں پہ یہ ہمیں اجازت دے رہے ہیں. میں علیم عادل شیخ صاحب سے بھی رابطہ کروں گا جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے، بلکہ ہم یہ ابھی میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کروں گا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی بات کے جلسے کی اجازت دے دی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ خوش آئند بات ہے، یہ تنگ نظری نہیں ہے جس طرح کی پنجاب کی حکومت نے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا. ٹھیک ہے، میں اس اقدام کو خوش آئند بھی قرار دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. چلیں جی، اب ذرا عقیل ملک صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے کہ آج جو بیرسٹر گوہر سمیت باقی لوگوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے اندر ایک چیز انہوں نے کہا، سلمان اکرم راجہ نے، کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ہم بے گھر ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ایک تو یہ چیز. دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر عمل درآمد کریں، لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف سب کا ایک بیانیہ ضروری ہے، اور پھر وہ گرینڈ جرگے کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جس میں 22 جماعتوں نے شرکت کی. میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ اگر نیشنل ایکشن پلان 2014 کا اور 2021 کا، جب خان صاحب کی اپنی حکومت تھی، اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کے اندر یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ ہونا چاہیے، اور باقی جو کائنیٹک آپریشنز ہیں ان کا دائرہ کار کیا ہے، اور باقی جو صوبائی حکومتیں انہوں نے کیا رول پلے کرنا ہے، وہ سب کلیئر ہے. اس کے بعد جرگے اور ڈسکشن، اس کی ضرورت کس حد تک رہ جاتی ہے، اور اگر ہے تو پھر اس پہ منقسم آراء کیوں ہیں؟ دیکھیں یہی تو بات ہے. میں نے جس طرح آپ سے پہلے ذکر کیا کہ نیشنل ایکشن پلان 2.0 جو کہ 2021 کا نیشنل ایکشن پلان ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں جو انیشل تھا، وہ اگر اس پہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر اس کو فالو کیا جائے تو پھر میرے نہیں خیال کہ کسی بھی ایسے بیان کی ضرورت پڑے گی جو کہ صوبے کے پی کی حکومت یا اس کے حکومتی عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی قسم کا آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کسی قسم کے جو ہے ایکشن نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا کائنیٹک جو ہے وہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہیں ہونے چاہیے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے بات کی جائے اور پھر ہم جرگے کی صورت میں یا ہم مذاکرات کی صورت میں آگے بڑھیں گے. میں نے کہا کہ جب کل بھی ایک پروگرام میں نے یہ بات کی، میں نے کہا ضرب عزم اور رد الفساد جیسے کامیاب آپریشنز کے اوپر اگر پانی پھیرا ہے تو وہ صوبے کے پی کی حکومت اور اس کے عہدیداران جو ہیں ان کے بیانات اور ان کے ان ایکشن جو ہے اس کی وجہ سے جو ابھی ہم سفر کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہو رہے ہیں، لیکن جب تک آپ ایک جوائنٹ فرنٹ نہیں دکھائیں گے دہشت گردی کے ناسور سے لڑنے کے حوالے سے اور اس سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے اور جنگ جیتنے کے حوالے سے، تو دین آبویسلی جو 14 نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان 2.0 کے، تو وہ آپ بالکل دیکھیں. کیا کے پی حکومت یا اس کی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن، چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ گورننس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دیگر ایشوز کے حوالے سے ہو، کیا اس پہ وہ عمل درآمد ہے؟ کیا وہ عمل پیرا ہے؟ کیا ان کو واقعی ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے اپلائی کیا جا رہا ہے، اس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ جواب آپ کو ملے گا نام ہے. کیونکہ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ایسی چیز کی ضرورت ہوگی. ایک جوائنٹ فرنٹ آلریڈی ایک کوہیژن کے ساتھ، ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ ہم اس ناسور سے جنگ جیتیں گے بھی اور مقابلہ بھی کریں گے اور کامیاب بھی ہوں گے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ یہاں پہ ایک جوائنٹ فرنٹ ہونا چاہیے، ایک کوہیژن ہونی چاہیے. لیکن وہ کوہیسو نیس جو ہے وہ تب یہ ہوگی جب ان کی طرف سے روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے، ان کی طرف سے ایسے بیانات نہیں آئیں گے، ان کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس نہیں آئیں گی جو کہ اس کے رستے میں حائل ہو رہی ہیں. شفیع جان، آپ کا جو صوبہ ہے ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، جہاں پر آپریشن سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. سب سے لمبی سرحد جو ہے وہ ملتی ہے اس کی افغانستان سے. لیکن جو بیانیہ سامنے آتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اور آپ ماشاءاللہ اچھے بولتے ہیں ٹی وی اسکرینز پہ، لیکن آپ کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور اس کے اوپر پھر دوبارہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلے کلیئرٹی دی اور پھر آپ نے دوبارہ ٹی وی پہ آ کے کہا کہ نہیں جی وہ دہشت گرد ہیں. ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ کا یہ بیانیہ سامنے آیا. تو اس کے اندر اس اہم ترین اور اس حساس موضوع پہ
ایک بیانیہ اور بڑا ایک سوچ سمجھ کر کوئی بیانیہ لینا یا کوئی نیریٹو لینا وہ کتنا ضروری ہے؟ ایک تو یہ میں اس پہ آپ کی رائے چاہوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ ایک آپریشن ہو رہا ہے، وہ ویسے بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر نیشنل ایکشن پلان جامع ڈاکیومنٹ کے طور پر موجود ہے آلریڈی، تو پھر تکرار کس چیز کی ہے؟ اصل مدعا کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک صوبے میں دہشت گردی کی بات ہے اور جہاں تک دہشت گردوں کی بات ہے، تو ہم تو یہ پہلے سے چیخ رہے تھے، آج سے 2 سال پہلے یہ بات ہم کر رہے تھے، مراد سعید صاحب کر رہے تھے، سہیل افریدی صاحب، میں خود فلور پہ کھڑے ہو کے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو روکا جائے، ان کو ریسیٹل کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت میں جولائی 2022 میں جو میٹنگ ہوئی جس میں ریسیٹلمنٹ کے لیے انہوں نے دستخط کیے، اس پہ پیپلز پارٹی نہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ انگیجمنٹ آپ کی تھی اور اس کے بعد ریسیٹلمنٹ میں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ مورد الزام جو ہے وہ صرف ان کو ٹھہرے۔ جی جی مجھے کمپلیٹ کرنے، انگیج ضرور ہم نے کیا، بالکل میں اس کا اقرار کرتا ہوں، انگیج ہم نے کیا، لیکن جو فائنل ریسیٹلمنٹ تھی جس کی اجازت جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس وقت دی۔ اب جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، ان کو روکا جائے، تب یہ کہتے تھے کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اب جب یہ لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں، ان کے نمبرز بڑھ گئے ہیں، یہ اب ایک تشکیل کی صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ ملٹری آپریشن کرنا ہے۔ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، ہمیں بڑی امید تھی اس پریس کانفرنس سے، اور ہمیں پتا تھا کہ وہ آپریشن پہ بات کریں گے، وہ قومی سلامتی اور دہشت گردی کے حوالے سے بات چیت کریں گے، لیکن جس طریقے سے اس پریس کانفرنس کو تحریک انصاف کی طرف موڑا گیا، سہیل آفریدی صاحب کی کلپس چلا کے، میرے کلپس چلا کے عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا گیا، تو لیکن اس سے ایک دن پہلے سہیل آفریدی صاحب کی جو کلپس تھے، آپ کو یہ پتا ہے کہ بیانیہ اسی طریقے سے بنتا ہے، جب آپ کوئی سخت بات کریں گے اس کا جواب تو آئے گا۔ لیکن دوسری ایک چیز میں اس کے اندر ایک پہلو صرف میں اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ 2021 میں ہم نے انگیج کیا، آپ نے وہ ساری ڈیل طے کی، اور 2022 میں جب ریسیٹل کرنے آئے تو آپ نے اس پہ احتجاج شروع کر دیا۔ تو یہ کیا یہ دوہرا ایک معیار نہیں ہے کہ جب آپ اس وقت ان کی حکومت آئی، آپ کی حکومت تھی تو آپ نے ان کو آنے دیا، اور پھر جب آپ کی حکومت آئی تو آپ نے کہا کہ نہیں جی غلط ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ چیزوں کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں۔ میں مینوپولیٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں، آپ کو کہ آپ نے انگیج غلط بتا رہے ہیں، آپ کیسے غلط بتا رہے ہیں؟ کیسے ہم نے انگیج کیا ان کو، انگیج کا مطلب کیا؟ نہیں دی تھی۔ اچھا، آپ نے اجازت نہیں دی تھی؟ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، ٹی او آر سیٹ ہو رہے تھے، اچھا، انہوں نے تو کلی چھوٹ ان کو دے دی۔ اور یہ جو بیرسٹر صاحب آپریشن کی بات کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں بالکل سن رہا ہوں آپ کو، ہمتن گوش ہوں۔ اچھا، جی ہم نے انگیج کیا، ہم نے ان سے بات چیت شروع کی، اب فائنل ریسیٹلمنٹ جو ہے وہ تو شہباز شریف نے ان کو کلی چھوٹ، یعنی کہ آپ کی رضامندی نہیں تھی، آپ کی رضامندی ہمارے پاس نہیں تھی، وداؤٹ مینیپولیٹنگ اینی فیکٹ۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی رضامندی اس میں نہیں تھی، آپ کی رضامندی نہیں تھی کہ وہ آتے پاکستان میں 2021 میں جب آپ انگیج کر رہے تھے؟ میں ستی صاحب یہی بات کر رہا ہوں کہ انگیج ہم نہیں کیا، ہم ان کے ساتھ ایک ٹی او آر سیٹ کر رہے تھے، بات چیت ہماری سٹارٹ تھی، اتنے میں رجیم چینج ہوا، رجیم چینج کے بعد انہوں نے اچانک 2022 میں جولائی میں ایک میٹنگ بلاتے ہیں اور اس میں ان کو کلی چھوٹ دے دیتے ہیں اور ان کو ریسیٹل یہاں پہ کرتے ہیں۔ مراد سعید صاحب کی آپ کو بیانات بھی یاد ہوں گے، ان کی ویڈیوز بھی یاد ہوں گے، ان کے امن پسون بھی آپ کو یاد ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے۔ اچھا، ہمارا جو گلہ ہے اس وقت، ہمارا گلہ یہ ہے، میں ذرا اس پہ جواب لے لوں، اس نقطے پہ ذرا عقیل ملک صاحب ذرا زیادہ باخبر ہیں اس متعلق۔ عقیل ملک صاحب ایسا ہی ہے، اور آپ فیکچولی رہتے ہوئے اگر آپ بتا سکیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 21 میں ہم ان کو انگیج کر رہے تھے، اور انگیجمنٹ کا مطلب رضامندی نہیں ہے، اور اس 2022 میں آپ نے رجیم چینج کر کے آپ نے سارا کچھ جو ہے وہ ان کے حق میں ان کو لا کے ریسیٹل کر دیا، تو قصوروار تو ان کے مطابق شہباز شریف صاحب ہوئے۔ نہیں جی، بالکل بھی نہیں، اور یہ ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ پی ڈی ایم کا جتنا بھی ٹائم تھا وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا، اور ابھی اپریل میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، جو کہ کانسٹیٹیوشنل میجر ہے، جس کو ابھی یہ رجیم چینج کہہ رہے ہیں، رجیم چینج نہیں، کانسٹیٹیوشنل میجر تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی ظاہری بات ہے وہی انٹیلیجنس جو ہیڈ تھے وہ انہوں نے اگر وہ ایڈوائز دی، کیونکہ کافی لانگ اینڈ ہارڈ اینڈ بیک ٹو بیک جو ان کی انگیجمنٹ 1.5 سال سے زائد عرصے سے چل رہی تھی ان کو ری سیٹلمنٹ کرنے کے حوالے سے، اور ڈیورنگ ری سیٹلمنٹ کی جو ٹاکس چل رہی تھی اس میں ویسے بھی پریزیڈینشل پارڈنز دیے گئے۔ یہ ان کو یاد ہے کہ انہی کی حکومت تھی، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جا کے چیک کر لیں کہ جیسے ایسے لوگوں کو کل بھی، لیکن وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ یہ رضامندی نہیں تھی، رضامندی آپ نے دی۔ دیا گیا
وہ یہ کہہ رہے ہیں رضامندی ان کی ایسا نہیں تھی، آپ نے رضامندی پریزیڈینشیل پارڈن اور ری سیٹلمنٹ آلریڈی جو ہے وہ ہو رہی تھی نا، وہ ایک آلریڈی پروسیس چل رہا تھا، یہ تو نہیں تھا. آپ عمران خان صاحب کا کیوں نہیں الجزیرہ کا انٹرویو اٹھا کے دیکھتے، ٹی آر ٹی ورلڈ کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل افغانستان سے لا رہے ہیں، یہاں پہ جو جیلوں میں لوگ ہیں ہم ان کو ری سیٹل کر رہے ہیں. یہ تو ان کی اپنی باتیں ہیں، چلائیں. میں تو کہتا ہوں عوام کو آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے عوام کی. چلیں نیکسٹ ٹائم اس پہ بھی کلیئرٹی رکھیں گے، چلائیں آپ اس پہ بھی کلیئرٹی رکھیں گے. شاہ صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں؟ بالکل. ایسی سچویشن میں جو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں پولرائزیشن ہے، اس میں آپ کو کوئی فیوچر نظر آتا ہے مذاکرات کا؟ دیکھیں میں ریکویسٹ کروں گا، سیاسی کارکن ہوں اور ہم تینوں ہی ہیں سیاسی کارکن ہی ہیں. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جس طرح کی کال ابھی دی جا رہی ہے 8 فروری کی جو ہے، وہ بھی بڑا ایشوز آئیں گے کہ جو آپ کے علم میں ہے کہ پھر اس میں جلاؤ گھیراؤ بھی ہوتا ہے. وہ جو پہیا جام کی بات کی جاتی ہے، کوئی گھروں سے نہ نکلے، تو ظاہر ہے لوگ تو نکلیں گے. مے بی کے پی میں اس کا اثر آپ کو کچھ زیادہ نظر آئے، لیکن دیگر صوبوں میں تو ظاہر ہے پریشانیاں ہوں گی. اور میں عرض کروں گا کہ پی ٹی آئی اپنی جگہ پہ بالکل پاپولر ہے، اس کے ساتھ لوگ ہیں، ان کے ووٹر سپورٹر ویل وشر ہیں. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنے ان ویل وشرز کو پرابلمز میں نہ ڈالیں. ٹھیک، جب اس طرح کی صورتحال ہوگی، کوئی پرتشدد واقعات ہوں گے، تو پھر وہی کیسز وہی چیزیں، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا جو الیکشنز کے رولز اور دیگر چیزوں پہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو بہتر ہو کسی کو کوئی اعتراض نہ رہے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ناصر شاہ صاحب، عقیل ملک صاحب اور شفیع جان فار یور ٹائم. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. جی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. اور مذاکرات شروع ہوں گے تو پھر ڈیڈ لاک ہوگا یا پھر کامیابی کی بات ہوگی، لیکن یہاں پر تو جو امپریشن آ رہا ہے، حکومت اب کہہ چکی ہے کہ 8 فروری کے بعد دیکھیں گے. پھر کراچی کا جلسہ، کراچی کا دورہ پی ٹی آئی کا وہ کس طرح کا ہوگا، اس کے بعد ہی چیزیں کلیئر ہوں گی. لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.